एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? यह है ताजिकिस्तान का बुलंद सिलसिला पामीर, जिसका लफ्जी मतलब ही बामे अर्ज है। वस्ती एशिया के 5 मुल्कों में फैले पामीर के ये रुखे संग लाख झिलमिल करती बर्फानी झीलों की लड़ियों से मुज़य्यन है। कुराकुल, ज़ूरकुल, बुर्नकुल और याशिकुल। पामीर बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ताजिकिस्तान का सिलसिला पामीर वस्ती एशिया का बुलंद तरीन हिस्सा है और पूरे खित्ते का मरकजी बालाई आबी जखीरा है। वस्ती एशिया के सबसे बड़े बर्फानी तोदे यहीं मौजूद हैं और कीटिया बर्सकी और फेडचेंको ग्लेशियर पानी के बुनियादी मंबे हैं। दरियाए आमोर और दरियाए सेर के लिए इनका घटाव पूरे वस्ती एशिया के आबी वसाइल पर असरअंदाज होगा और हाल ही में पामीर के बर्फानी तोदों के हजम में मतवातर कमी देखी गई है। पानी का ये खजाना जोर आवर दरियाए आमू और दरियाए पन से बहता हुआ बहीरे अराल तक जाता है, मगर मौसमियाती तगय्युरात और नशेबी इलाके में पानी के बेदरीग इस्तेमाल ने इस बहाव को खतरे में डाल दिया और दुनिया के चंद सर्द तरीन खित्तों में रहने वाले सख्त जान लोग बेआसरा होकर रह गए। पानी की सतह बहुत नीचे हो गई है या फिर गायब। ब्रोंकल में होने वाली पानी की किल्लत के पीछे मौसमियाती तब्दीली है। ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है। यहाँ हमारे पास कोई ज़राअत नहीं। मिट्टी तो नमक हो गई है। इस साल सितंबर और अक्टूबर बहुत गर्म रहे और पिछला खिजा का मौसम तो और भी गर्म था। इजियोम 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अब 18 डिग्री। मुझे यहाँ काम करते हुए 35 साल से ज्यादा हो गए। यहाँ सरतरीन दर्जे हरारत जनवरी 1959 में रिकॉर्ड किया गया, जो -63 डिग्री था। जनवरी 2020 में हवा का दर्जे हरारत -62.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। बर्फ की सतह 61 सेंटीमीटर थी। रवां बरसों में गर्मी बढ़ती रही है। 15 साल पहले के मुकाबले में हवा का दर्जे हरारत बढ़ रहा है। ये बर्फानी तोदों के पिघलाव पर असरअंदाज होता है। अपनी 35 साल की सर्विस में मैंने दर्जे हरारत को इतना बढ़ता नहीं देखा। जैसे जून 2021 में ये 27 डिग्री तक पहुंच गया। यहाँ ऐसा बहुत ही कम होता है।
मैं यहीं पला बड़ा हूँ। मेरे 6 बेटे हैं और 1 बेटी है। हमारा रोजगार जानवरों से जुड़ा है, यॉर्क और दूसरे मवेशी। इनको पालना बहुत मुश्किल है इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से। कौन जाने ये क्यों हो रहा है। कभी बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, हमारे कुछ जानवर मर जाते हैं, तो हम उन्हें बचाने के लिए कहीं और किसी महफूज मकाम पर ले जाते हैं। हम उनका गोश्त ही बेच सकते हैं। उनका ऊन और चमड़ा किसी को नहीं चाहिए। दूध इतना नहीं होता कि बेचा जाए। $2016 2016 के बाद से मौसम तेजी से बदल रहा है यहाँ। मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर फरवरी की सर्दियाँ ज्यादा ठंडी और शदीद होती हैं और बहुत बर्फ पड़ती है। अप्रैल तक भी हर जगह बर्फ होती है। मई के वस्त तक थोड़ी ही बर्फ पिघलती है। इससे पौधों की नशोनुमा मुतासिर होती है। मुझे नहीं मालूम ये पानी की कमी की वजह से है या फिर मौसमियाती तब्दीली के बाइस। जरा वहां देखिए, ये चरागाह पहले हमवार हुआ करती थी, अब तो जगह जगह बड़ी रुकावटें हैं और हम इनकी कटाई नहीं कर सकते। ये मकाम सतह समंदर से 4000 मीटर बुलंद है और इसे कहा जाता है सुमन। सोवियत के दौर में यहाँ 3 इज्तिमाई फॉर्म थे। हर एक में 15,000 मवेशी और 6,000 यॉक थे। अब ये जगह खुश्क साली का शिकार है। अब तो हम 2 फॉर्मों के लिए भी खुराक जमा नहीं कर सकते। आप खुद देख लें, सतह आब गिर गई है, पानी की सतह कम हो गई है और घास ठीक से उगती नहीं और अब खुश्क होने लगी है। पिछली सर्दियों में कई जानवर मर गए। भेड़िए और बर्फानी तेंदुए हमारे लिए एक मसला हैं। उनके शिकार हुए मवेशी इधर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, पिछले ही हफ्ते एक बर्फानी तेंदुए ने 135 बकरियों और एक भेड़ को मार डाला। ये सारा ढेर अब किसी काम का नहीं। जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। पिछले साल भी 80 बकरियों और एक भेड़ मारे गए थे। हमारे पास कोई हथियार ही नहीं, तो हम ये नहीं रोक सकते। हम सिर्फ फंदे लगा सकते हैं, मगर इनमें से कुछ फंसा ही नहीं अब तक।
مویشیوں کی دیکھ بھال مشکل ہے، مگر ان کے بغیر زندگی اور بھی مشکل ہے۔ لوزر بغت کام سیودک دسکست لوزر کام ست لوزر پشت ناری اب ہماری سائنسی مہم گنڈ بیسن پر جاری ہے۔ اب ہماری سائنسی مہم چل رہی ہے سطح مرتفع گنڈ بیسن پر۔ سطح سمندر سے 5200 میٹر کی بلندی پر ہم گلیشیئر نمبر 458 پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ایک سوویت کیٹالاگ کے مطابق یہاں 917 گلیشیئرز موجود ہیں۔ پچھلی بار جھیل یاشکل پر تحقیق کی گئی تھی سن 1972 میں۔ پامیرین تاجک ایکسپیڈیشن کے تحت جھیل کے پانی کا بڑا حصہ بخجیگری اور یورتا بخجیگری نامی گلیشیئر سے آتا ہے۔ ان کا کل رقبہ 4 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ پچاس سال میں حاصل شدہ پیمائش کے مطابق وادی گنڈ سے تاسے یاشکل تک 6 گلیشیئرز کی کمی واقع ہوئی، جس کے نتیجے میں باخجیگری گلیشیئر کی بنیاد پر ایک جھیل نمودار ہوئی، اور یہ پگھلاؤ پہلے کے مقابلے میں اور بھی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ ہمارے مشاہدے اور سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں کے مطابق گلیشیئرز کے کل حجم میں 300 سے 350 میٹر کی کمی واقع ہوئی تھی۔ اوپری سطح بھی سکڑ رہی ہے۔ دھیرے دھیرے گلیشیئرز پگھلتے ہوئے پانی کے ذرائع مٹا رہے ہیں۔ Отрицательно сказывается на питании озера Шилькуль. جھیل برنکل یاشیکل جیسی بڑی جھیل کے پڑوس میں ہی ہے۔ یہ جھیلیں نایاب اور متنوع حیات سموئے ہوئے سطح سمندری سے 3700 کلومیٹر کی بلندی پر واقع ہیں۔ دونوں جھیلوں کا پانی صاف ہے۔ ہم نے حال ہی میں یہاں پائے جانے والے نباتات اور حیوانات میں واضح تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ ماہرین حیوانیات اور ماحولیات دونوں ہی نے مسئلے کی جانچ کے دوران منفی ماحولیاتی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا ہے، جس سے مقامی لوگوں کا روزگار بھی متاثر ہوگا۔ یاشیکل کے دلدلوں کا نکاس مویشیوں کے چارے کو خراب کر دیتا ہے۔ حال ہی میں یاشیکل کے کچھ پرندے غائب ہو گئے، جیسا کہ ریڈ بک کی فہرست میں موجود معدومیت کے خطرے سے دوچار پرندہ پہاڑی ہنس۔ پچھلی سردیوں میں شدید برفباری بہار تک دریائی سیلاب کا باعث بن گئی، مگر شکر ہے اس نے اس خشک زمین کو ہرا بھرا کر دیا۔ مجھے اس جھیل میں ماہی گیری کرتے ہوئے 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ دراصل میں یہاں آنے والے سیاحوں کو مچھلی بیچتا ہوں۔ ہر سال مچھلی کی تعداد پچھلے سے کم ہو گئی ہے۔
شاید مچھلیاں اس لیے غائب ہو رہی ہیں کہ پانی کم ہو گیا ہے۔ مچھلی کم ہو گئی ہے مگر جھیل کی گھاس بڑھ رہی ہے۔ 20 سال پہلے یہاں بے شمار مچھلیاں ہوتی تھیں، اب تو بس وہ بہار کے موسم میں آتی ہیں اور پھر ستمبر میں دوبارہ دکھتی ہیں، تو ہم کھانے کے لیے 20-25 مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں۔ دسمبر اور جنوری میں جھیل جمتی نہیں ہے، لوگ جال سے مچھلی کا شکار کرنے آتے ہیں۔ جب راستے بند ہوں تو وہ مچھلی پر گزارا کر سکتے ہیں۔ یہ مچھلیاں اوسمون کہلاتی ہیں۔ یہاں کوئی نوکریاں نہیں ہیں، جھیل ہی ہمارے رزق کا انتظام ہے۔ دنیا کی آب و ہوا بدل رہی ہے، پہاڑی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ بڑھتا درجہ حرارت گلیشیئرز کو پگھلا رہا ہے۔ پامیر میں 3000 جھیلیں بن گئی تھیں۔ آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹیٹ نے 27 بڑی جھیلوں پر تحقیق کی ہے۔ جھیلوں کے پانی کا یہ حجم سیلاب کا پیش خیمہ ہے، دریائے گنڈ کے سارے بیسن کے لیے۔ یاشکل مشرقی پامیر کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ سن 1960 میں سوویت یونین کے سائنسدانوں نے یاشکل جھیل پر تحقیق کی۔ اسے ایک قدرتی ڈیم نے روکا ہوا ہے۔ چٹان کے گرنے سے دریائے علی چور کا راستہ رک گیا اور جھیل یاشکل وجود میں آئی۔ یہ دنیا کی طویل ترین قدرتی ڈیموں میں سے ایک ہے، جو کہ 4 کلومیٹر لمبا اور 110 میٹر اونچا ہے۔ اینا روسی ماہر ارضیات یاشکل جھیل کے رونما ہونے کے بارے میں لکھتا ہے کہ جب ایک بہت بڑا برف کا تودہ دریا میں گرا تب اس جھیل نے جنم لیا۔ سن 1928 میں ماہرین ارضیات نے قدیم عربی رسم الخط دریافت کیا جو چٹانوں پر کھدا ہوا تھا۔ یہ 13 صدی عیسوی سے پرانی تحریر تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھیل اپنی ایک طویل تاریخ رکھتی ہے۔ پچھلی بار ان پر سن 1970 اور 1978 میں تحقیق ہوئی تھی۔ اب ہم تحقیق کے سلسلے کو وہیں سے جوڑ رہے ہیں۔
جھیل تقریباً 22 کلومیٹر پر محیط ہے۔ زیادہ سے زیادہ چوڑائی 3.5 کلومیٹر ہے۔ ہم ایکو ساؤنڈ اور جی پی ایس سسٹم استعمال کرتے ہیں تاکہ عمق پیمائی سے جھیل کا نقشہ بنایا جائے اور اس کے حجم کی پیمائش کی جائے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس جھیل اور ایسی دوسری جھیلوں کو موسمیاتی تبدیلی کیسے متاثر کر رہی ہے۔ ان بہتی ہوئی جھیلوں میں زیادہ تر پانی گلیشیئر سے ہی آتا ہے، لہٰذا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات بہت واضح ہیں۔ اگر ہم موجودہ گلیشیئر کا موازنہ 1978 میں بنائے گئے پرانے جغرافیہ نقشوں سے کریں، ان کے حجم میں بہت کمی رونما ہوئی ہے، اور مواصلاتی سیارے سے لی گئی تصویروں سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ جھیل کا حجم بھی کم ہو رہا ہے۔ پانی کی پیمائش ہم ہر دن اور ہر مہینے کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ پچھلے سال سطح آب گر گئی کیونکہ ہمیں بھرپور برف نہیں ملی۔ اگست میں موسم گرم ہو گیا اور پانی کی قلت ہو گئی، جس کی وجہ سے مقامی لوگ کئی مسائل سے دوچار ہوئے۔ ہم یا تو بجلی تھوڑی ہی دے سکتے ہیں یا پھر بالکل نہیں دے سکتے۔ عام حالات میں برنکل جھیل سے آنے والا پانی ہم تک پہنچا ہی نہیں۔ پچھلے موسم سرما کی شدید برف باری بہار کے دنوں میں سیلاب کا باعث بنی، مگر شکر یہ ہے کہ خشک زمین ہری بھری ہو گئی۔ اس سال کی برف باری بھرپور تھی۔ یہاں اپنے 11 سال میں نے کبھی 67 سینٹی میٹر تک برف باری نہیں دیکھی، تو سبزے کے لیے اچھا رہا اور خوب بڑا۔ ہمارے یہاں ہر جگہ اینتھولینیمن اور مختلف قسم کے پودے ایسٹراگلیس اور آکزالیکس اگتے ہیں۔ سطح سمندر سے 3700 سے 3900 میٹر تک کی بلندی پر گھاس کے میدانوں میں زیادہ تر سیج اگتے ہیں، جو بشمول یا شکل جھیل کی مشرقی پامیر کے اہم پودے ہیں۔ سردیوں میں حتیٰ کہ گرمیوں میں بھی یہ ٹیرکسن نامی پودے سے اپنے چولہے جلاتے ہیں، اور ہم اس پودے کے ذخیروں کو رفتہ رفتہ کم ہوتا دیکھ چکے ہیں۔ دنیا سے کٹی اس وادی میں رونما تبدیلیوں میں سے اکثر کا سدباب مقامیوں کے بس سے باہر ہے، مگر ایک تباہ کن عمل ہے جسے روکنا ممکن لگتا ہے۔ ٹیکریسکن کی کٹائی کیسے صحرا سازی میں اضافے میں شریک ہے، اس پر مکمل تحقیقات کی جانی چاہیے، اور مقامیوں کو مدد درکار ہے کہ وہ کیسے متبادل ایندھن تلاش کریں۔ بلند مقامات پر رہنے والوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہونے میں مدد کرنے کے لیے آپ کو ان کا معیار زندگی بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم مشرقی پامیر میں صحرائے زدگی سے متاثر علاقوں کو دوبارہ فعال بنانے میں مدد کرتے ہیں، جہاں مرغزاروں کو دوبارہ سے ہرا بھرا کرنا اور پیداوار میں اضافہ کرنا ممکن ہے۔ اس 25 ایکڑ میں رائی کی فصل اگائی جاتی تھی۔ ہم اسے تجرباتی طور پر ایسے ہی بغیر کاشت کیے چھوڑ رہے ہیں۔ 4 سال بعد یہ صحرا ہرا بھرا ہو گیا۔ ہمیں مزید گرین ہاؤس درکار ہیں۔
مقامیوں کو تازہ پھل اور سبزیاں فراہم کرنے کے لیے اور درخت اور جھاڑیوں کی نرسریاں بنانے کے لیے ہمیں لوگوں کو بجلی اور متبادل ایندھن فراہم کرنا پڑے گا۔ میرے خیال سے یوں موسمیاتی تبدیلیوں کو جھیلنے میں مقامیوں کی بڑی مدد کی جا سکتی ہے۔ فلک شگاف بلندیوں پر رہنے والے بالاکول کے ان سخت جان لوگوں کی زندگی ہمیشہ سے مشکل ہے، مگر کرۂ ارض کو بدلتی موسمیاتی تبدیلیوں نے اسے اور بھی دشوار کر دیا ہے۔ کئی لوگ روسی شہر بشکیک کو ہجرت کر گئے۔ کیا معلوم وہاں وہ کیسے رہتے ہیں؟ خود میں نے تو اپنے بچوں کو جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ یہاں رہ کر جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو، ہمیں اپنے مواقع خود ہی پیدا کرنے ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ وقفے سے پہلے دیکھ رہے تھے بام عرض کی باز گشت، اور یہ بام عرض کی باز گشت کا جو سلسلہ ہے یہ بیسیکلی ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ کرۂ ارض کو کس حد تک متاثر کریں گی اور ہماری اپنی زندگیوں کو کس حد تک متاثر کریں گی۔ میرے ساتھ اس دستاویزی فلم کے پروڈیوسر طولق ہیں۔ طولق، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی کمال کام تھا آپ کی جو یہ دستاویزی فلم تھی۔ بلیو آئیز، نیلی آنکھیں جو ہیں کرۂ ارض کی، اگر ہم گوگل ارتھ سے دیکھیں تو اب وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ بہت ہی ایک خطرناک بات ہے یقیناً، اور آپ نے یہ جو نام رکھا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ پاکستان کیونکہ بہت کلوزلی کنیکٹڈ ہے، جس ریجن کی آپ نے یہ ڈاکومنٹری دکھائی ہے اس کی لینڈسکیپ کو دیکھ لیں یا گلیشیئرز کو دیکھ لیں یا بلند پہاڑوں کو دیکھ لیں تو پاکستان بہت کلوزلی کنیکٹڈ ہے۔ تو اس حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان میں بھی گلیشیئرز کو اتنا ہی خطرہ ہے اور وہ اتنے ہی خطرے سے دو چار ہیں؟ جی، پامیر پاکستان سے قریب ہی ہے۔ اس کی سرحدیں افغانستان اور ہندوکش سے ملتی ہیں۔ یقیناً نہ صرف جغرافیائی طور پر پاکستان کے قریب ہے بلکہ ثقافت بھی پاکستانی ثقافت سے بہت ملتی جلتی ہے۔ اس کی سرحدیں چین اور کرغزستان سے بھی ملتی ہیں۔ ان علاقوں کا مسئلہ ہے گلیشیئرز کا پگھلاؤ۔ 15 سے 20 سال میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بننے والا ہے جو زراعت کو بھی مشکل بنا دے گا۔ تاجکستان اور کرغزستان سے نقل مکانی کرنے والوں کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ بہت سے نوجوان نقل مکانی بھی کر چکے ہیں، صرف روزگار کی تلاش میں ہی نہیں بلکہ ان کی نقل مکانی کی ایک وجہ موسمیاتی تبدیلیاں بھی ہے۔ شکریہ طولق، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے شیروانشو نے، اور شیروانشو آپ کا بہت شکریہ، آپ ایک ایکسپرٹ ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور میرا پہلا سوال ہی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہی ہے، کیونکہ اسی دستاویزی فلم کے تناظر میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جو پامیر کی بلندیاں ہیں جن کو آپ نے اس دستاویزی فلم میں ایڈریس کیا گیا ہے، وہاں پہ آپ کوئی کلائمیٹ مائیگریشن یا جو موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں کی جانے والی ہجرت ہوتی ہے، کیا یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ، آپ نے ابھی ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ بلا شبہ موسمیاتی تبدیلی ایک کثیر الجہتی قدرتی آفت ہے۔ اس کی ایک وجہ لوگوں کی نقل مکانی بھی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی نہ صرف لوگوں کی نقل مکانی کو متاثر کرتی ہے بلکہ جانوروں کی نقل مکانی کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اگر آب و ہوا اور موسم بہت زیادہ گرم یا گرم تر ہے
تو جنگلات کی کٹائی ہوگی۔ پانی کی کمی سے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ کچھ علاقوں میں پانی کافی نہیں ہے، اس لیے لوگ نقل مکانی کا انتخاب کرتے ہیں، اور لوگ پانی کی نہیں دوسرے وسائل کی کمی کی وجہ سے بھی چلے جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ بدخشاں چھوڑ کر روس چلے جاتے ہیں۔ پچھلی بار دیکھا گیا تھا کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے نایاب انواع حیات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہیں۔ شروانشو بہت شکریہ۔ اس سے پہلے ہم اس ڈاکومنٹری کے پروڈیوسر سے بات کر رہے تھے، اور یہ تمام ماہرین سے بات کرنے کے بعد ہم ایک نتیجہ جو ہے وہ بہت واضح نکال سکتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ بہت بڑی حقیقت ہیں۔ دریائے آمو کا صرف بہاؤ متاثر نہیں ہو رہا، اس سے جڑی ہزاروں زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں، لاکھوں زندگیاں انفیکٹ متاثر ہو رہی ہیں۔ یہ ایک دریا کی کہانی نہیں ہے، یہ تمام دریاؤں کی کہانی ہے، اور یہ کلائمیٹ چینج اتنی بڑی حقیقت ہے۔ ایک کہاوت ہے کرغزستان یا تاجکستان کی کہ ایک ریور میں اگر ایک یاک سینگ توڑوا بیٹھے تو تمام ریور جو ہے اس کا دکھ محسوس کرتا ہے، اور یہ کہاوت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم ایک بہت ہی پیچیدہ زنجیر میں جڑے ہوئے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آگاہی دی ہمیں بام ارض کی بازگشت نے، بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے۔ دیکھتے رہیے بام ارض کی بازگشت۔